अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें हम थोड़ी बहुत मईशत की ख़बरें पढ़ते हैं और फिर आपका फ़ीडबैक भी लेते हैं। चलता चलाता ये प्रोग्राम अब दादा ही दादा रह गया है। चलें, बहरहाल अब तक जो है वो अहम ख़बरें ये हैं कि डॉलर एक दफ़ा फिर मजबूती पकड़ रहा है। हाफ़िज़ साहब डंडा चलाना ज़रा हैं। हाँ, हाफ़िज़ साहब ज़रा डंडा चलाओ। 280 रुपये के पास वापस पहुंच गया है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो अफ़गानी वापस जा रहे हैं वो डॉलर ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से ओपन मार्केट के ऊपर प्रेशर आया हुआ है। तो इसलिए अब सब आपके साथ हो गया हैंड। जिन लोगों के खिलाफ कारखानों बाजार में और इधर उधर एक्शन होना था पेशावर में, उनको डंडा खड़का के वहाँ पे कि बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको भगा दिया गया है। और वो जाके तो गैर मारूफ जगहों पे बैठ गए हैं और वही काम कर रहे हैं जो पहले वो इधर मेन बाजार के अंदर बैठ के किया करते थे। और अब वो फिर एक्टिव हो गए हैं 1 डेढ़ महीने के बाद वो वहाँ से फिर एक्टिव हो गए हैं। अब वहाँ पे जो है उनको छापे मारने और गिरफ्तार करने का सिलसिला होना चाहिए। हमने अपना एक व्लॉग किया था, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि इनके अंदर मेजॉरिटी जो है वो अफ़गान शहरियों की है, जिनके पास या तो दोहरी शहरियत है या फिर वो जो है वो वाहिद अफ़गान शहरियत लेके बैठे हुए हैं। और फिर इसमें साबक फाटा के भी कुछ लोग हैं जो जहाँ पे आके ये करेंसी का कारोबार कर रहे हैं। और जो है वो लोकल अफ़गान जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं। लोकल अफ़गान कह रहा हूँ, लोकल पख्तून जो हैं वो इसमें 20% से ज़्यादा नहीं है। तो खैर डॉलर 280 पे दोबारा पहुँच गया है। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, सोने की कीमत के अंदर 2900 रुपये फ़ी तोला इजाफा देखा गया है आज के दिन के अंदर। और एफबीआर ने ये बात क्लियर की है कि जनाब जो तनख्वाह याफ्ता अफराद हैं उनके ऊपर टैक्स की शरह में कमी का कोई इम्कान नहीं है, कोई इरादा नहीं है। इसलिए अपनी खातिर बांध के रखें, कोई टैक्स के अंदर कमी नहीं हो जा रही। इसके अलावा ये भी खबर है कि बहुत सारी स्कीमें जो इस वक्त तरक्याती स्कीमें मुख्तलिफ जगहों पे चल रही हैं उन और सैकड़ों हैं वो, उनके ऊपर जो है वो छुरी फिरने लगी है, क्योंकि वो स्कीमें उनके लिए फंड्स दस्तयाब नहीं हैं। हुकूमत फंड्स की कमी का शिकार है। और ये तो पता है आपको कि इस वक्त KPK का सूबा जो है वो मालियाती एमरजेंसी का शिकार है। और वहाँ पे जो मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया गया था 35%, उसमें कमी के ऊपर गौर शुरू कर दिया है वहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट ने। और उनका कहना है कि जी वो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो हेल्थ कार्ड की जो अदायगियाँ हैं वो भी रोक दी गई हैं। अगरचे ये मिसयूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा हेल्थ कार्ड, लेकिन फिर भी ये इस अमर का मुतकाज़ी है कि इसे जारी रहना चाहिए। हाँ, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि हेल्थ कार्ड जो होगा वो सिर्फ सरकारी हस्पतालों में काबिल इस्तेमाल होगा। तो यूँ इमरान अहमद खान नियाज़ी के इर्द गिर्द जितना भी हेल्थ माफिया था, यानी आप अंदाज़ा करें कि अरसलान बेटा साहब जो हैं वो डॉक्टर अरसलान है ना, तो उन्होंने भी अपनी एक लेबॉर्ट्री रजिस्टर करवाई हुई है। आप उनके प्रोफाइल पे जाएं तो उन्होंने उसका नाम भी लिखा हुआ है कि वो लेबॉर्ट्री उनकी है। तो हेल्थ कार्ड के अंदर किस किस ने कहाँ कहाँ हाथ धोए होंगे या नंगा नहाया होगा, उसका आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं। तो खैर ये थी जी कुछ खबरें, और अब हम चलते हैं आज के फीडबैक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दादाजी? दादाजी मैं बोरे वाला से बात कर रहा हूँ। अपना नाम इसमें मेंशन नहीं कर सकता। पहले आपके पास मैसेज मैं दे चुका हूँ, कई मरतबा, 2 मरतबा दे चुका हूँ, 2-3 मरतबा। तो अर्ज़ ये करनी थी कि मेरा एक केस है वहाँ KPK में। और वहाँ पे जो है ना मेरे लिए मेरी वाइफ का जो है ना वो कोई मामला ऐसा है कि उसके चचा वगैरह ने उसे वहाँ रोक के रखा हुआ है। और मेरी जो मकान वगैरह है, ज़मीन वगैरह है, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है।
تو میں یہاں بورے میں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہوں، کرائے پہ رہ رہا ہوں، تو فائنینشلی جس کی وجہ سے مجھے بڑے مسائل آ رہے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسا وکیل، جو اچھا وکیل مل جائے مجھے کہ بیگے میں یا یہاں پنجاب میں ہی، کہ یہاں سے جو ہے نا ہم کیس کر سکیں ان کے اوپر؟ بہت شکریہ، جواب دیجیے گا۔ یہ کوئی وہ فائنینس کا وہ تو نہیں ہے، فائنینس سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے مجھے فائنینس کے بڑے پرابلم آ رہے ہیں کہ میری بیوی اور میری بچی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور میں یہاں پر ہوں، اور بہت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے میں اپنا جو کام چھوٹا موٹا کر رہا ہوں اس کو یہاں بڑھا بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو ذرا پلیز ذرا مہربانی کیجیے گا، کوئی وکیل اچھا مجھے مل جائے تو ہاں، بہت بہت شکریہ۔ آپ چاہیں تو اس میں شو میں اس کو شامل کر لیں، اور چاہیں تو مجھے ویسے ہی جواب دے دیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ ہم نے نشر کر دیا جی آپ کا میسج جو ہے، وہاں پہ اگر کوئی وکیل ہمارا پروگرام سن رہے ہوں اور وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم دادا، آپ کا میں شو سنتی ہوں اور میں ریگولر لسنر ہوں، اٹس ویری انفارمیٹیو۔ میں نے ایک کویشچن پوچھنا تھا، وہ یہ کہ ہماری سافٹ ویئر ہاؤس میں کام جس میں کرتی ہوں ان کے کلائنٹ لندن بیسڈ ہے، سو ہمارے پاس ایک سجیشن آئی تھی کہ ہمارے اگر اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈالرائز کر دیے جائیں اور ڈالرز کے اندر جو ہے وہ ہماری سیلری کنورٹ کر دی جائے، سو اس کے اکارڈنگلی ہمارے فلکچویشن کا امپیکٹ آئے گا۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس سجیشن؟ کیا ہمیں اس پہ ایگری کرنا چاہیے یا پی کے آر میں ہی اپنی سیلری کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ تھینک یو۔ دیکھیے، اگر تو حب الوطنی کا تقاضا پوچھیں تو اسے پی کے آر میں پی کے آر کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے، لیکن اگر میں آپ کی ذاتی انٹرسٹ کو دیکھوں تو پھر مناسب لگتا ہے کہ آپ اسے ڈالر اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر لیں۔ دیر سے رسپونڈ کر رہا ہوں لیکن آپ کا میسج میں نے پڑھ دیا۔ السلام علیکم دادا جی، ثاقب سلیم عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ آنے والی حکومت خواہ کسی کی بھی ہو، کون سے ایسے اسٹیپس فوری طور پر لینے ضروری ہیں جن سے یہ معیشت سنبھل سکے، ڈالر کا ایکسچینج ریٹ قابو میں رہے اور افراط زر نیچے جائے، ایک عام شہری کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نظر آئے۔ تو کون سے ایسے اسٹیپس پہلے 3 مہینوں میں آنے والی حکومت کو لینے چاہیے؟ دوسرا، اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ موجودہ مالی حالات جو ملک کے ہیں، کیا اس میں ہم نے کہیں کوئی پروویژن کیا ہے کسی قدرتی آفت کا، زلزلوں کا، سیلابوں کا؟ اگر اللہ نہ کرے اس وقت کوئی زلزلہ یا سیلاب آتا ہے تو اس سے ہم کیسے نپٹیں گے؟ یا اگر سرحد پار سے دشمن ہم پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور کوئی جنگ ہم پہ مسلط کر دی جاتی ہے؟ آپ اچھی باتیں کیا کریں، آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ایمرجنسی کے لیے پیسے جو ہیں وہ سمبولیکلی رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی تو اس ہیڈ سے ایسے ڈائیورٹ کر دیں گے، اس ہیڈ سے ایسے ڈائیورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی 1-2 پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتے ہیں، ان کے پیسے جاری نہیں ہوتے، اس طرح کے کاموں کے لیے سمبولیکلی، مطلب ہو سکتا ہے اکاؤنٹ کے اندر صرف اکاؤنٹ رکھا گیا ہو اور اس کے اندر جو ہے 1 لاکھ روپیہ ایلوکیٹ کر دیا گیا ہو، جیسے جو ہے وہ ہم کالا باغ ڈیم کے لیے ہر سال جو ہے وہ بجٹ کے اندر ایک سمبولک رقم رکھتے ہیں، 1 لاکھ کی، 1 لاکھ کا تو نہیں بننا اس نے لیکن رکھتے ہیں ٹو شو آر کمٹمنٹ کہ ہم نے اس کو آج یا کل یا پرسوں اس کو تعمیر کرنا ہے، اس طرح کا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، موجودہ پاکستان کی معیشت کیا ہے؟ موجودہ پاکستان کی معیشت کو ادائیگیوں کے توازن کا مسئلہ درپیش ہے فوری طور پہ، اور 18 ارب ڈالر تک کا ہمارا شارٹ فال ہے۔ اگر ہم یہ 18 ارب ڈالر پیدا کر لیتے ہیں کسی طریقے سے مقامی طور پہ تو اس سے کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم نواز شریف صاحب کو اس لیے لا رہے ہیں کہ عمران خان کو تو لوگ خیرات کے علاوہ کچھ دینے کو تیار ہی نہیں تھے، سادہ سی بات ہے۔ بھائی میری بات سنیں، آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور اشارے پہ رکتے ہیں، آپ سے مانگنے والا آتا ہے، آپ اس کو 10 روپے دے سکتے ہیں، 50 روپے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ یہ کہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے کاروبار کر لیں تو آپ کا ہانسا نکل جائے
آپ ہنس پڑیں گے آگے سے, آپ کہیں گے نہیں بھیا جاؤ اپنا راستہ ناپو بھائی, ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے. ظاہر ہے آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہیں گے یا کاروبار کرنا چاہیں گے تو وہ اس کے ساتھ کریں گے نا, جو مطلب کہ جو کام کرنے والا ہو. اب مانگنے والے کے ساتھ آپ جوائنٹ وینچرشپ کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عمران خان صاحب کی حیثیت وہی تھی کہ وہ جاتے تھے, ان کو عرب ممالک سے بھی ڈونیشنز ملتی تھیں, ان کی بہن بھی لے کے آتی تھیں, وہ خود بھی لے کے آتے تھے, بہت ڈونیشن ملتی تھی, لوگ چندہ بھی بڑھا دیتے تھے, جو کہ وہ کہتے تھے کہ لوگوں نے بڑا چندہ دی ہے, بڑا چندہ دی ہے, تو وہ چندہ بھی لے کے آتے تھے. لیکن ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ, سیریس پارٹنرشپ کرنے کو تیار نہیں تھا. اس لیے وہ مجبوری بن گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نہ روکے, ان کو نہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے, اور ہوا کے تھپیڑوں سے وہ جس طرف کو جا رہے ہیں ان کو جانے دے, پانی کے سیلاب کے بہاؤ میں وہ جس طرف بہنے لگے ان کو بہنے دے, ان کو ریسکیو نہ کرے. اور وہ انہوں نے نہیں کیا, اور یہی ان کا جرم بنا دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کر کے. لیکن اب جو نواز شریف کو آنے دیا جا رہا ہے, اور اس کی جو مین وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کے چہرے کو لوگ قرضہ دے دیں گے, ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کو بھی تیار. جب وہ کہے گا کہ پاکستان کا میں چہرہ ہوں تو ان کے ساتھ لوگ جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے. اور یہ $19 ارب کا, $18 ارب کا جو ہمارا شارٹ فال ہے, یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ امریکن جو افغانستان میں خرچ کیا کرتے تھے وہ گھوم پھر کے پاکستان میں ہی آ جاتا تھا, اور ہم اس کو خرید کے اپنے بینک میں جمع کر کے اسٹیٹ بینک میں اس سے کام چلا لیا کرتے تھے. اب چونکہ امریکن چلے گئے ہیں, وہ پیسہ ادھر خرچ نہیں ہو رہا, بلکہ الٹا افغانی بھی یہاں سے ڈالر خرید کے وہاں لے جا رہے ہیں, تو ہمارے اوپر ڈبل پریشر پڑ گیا. یہ پیسہ ہم پلگ ان کر لیں, بارڈرز بند کر لیں کسی طریقے سے, یہ جن کے ذریعے سمگل ہو رہا ہے, پھر بھی ہم اپنے یہ $18 ارب کو, 18 کو نہیں تو 8 کو تو میٹ کر جائیں گے نا. مطلب 3 سال سے ہم یہی $18 ارب پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جب سے 2.5 سال سے, جب سے افغانی گئے ہیں, جب سے امریکنز گئے ہیں. تو جو لوگ افغان جا کے وہاں پہ کافیاں پی رہے تھے سرینا کابل کے اندر, ان کو اس طرف زور دینے کی ضرورت تھی, یا اس طرف غور کرنے کی ضرورت تھی کہ جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, ہمیں کیا کرنا ہے. میں خوشی ہوئی کہ کراچی میں بھی کوئی ہمیں اتنی محبت سے سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا میسج جو ہے وہ ہے 1 اکتوبر تک پہنچ. السلام علیکم سر, میرا آپ سے سوال ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, عثمان میرا نام ہے. سر میرا یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے, کیا وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کیا وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جب شیئرز کو, یعنی آپ نے تو یہ سمجھایا کہ خریدنا کب ہے, بائنگ ٹائم کا تو بتا دیا, لیکن اس کو جو سیلنگ ٹائم ہے کیسے ہے, وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ کیا کہتے ہیں جب انسان ان کو سیل پہ لگائے شیئرز کو؟ دیکھیے آئیڈیل ٹائم تو یہی ہے جب مارکیٹ پیک کرے تو اس وقت آپ اس کو سیل کے اوپر لگا دیں, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کب وہ آئیڈیل ٹائم نکال سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اس کو پڑھ رکھا ہے اسٹاک مارکیٹ کے ٹیکنیکل انالیسز کر سکتے ہیں آپ, اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے محنت کی ہوئی ہے تو وہ لگا سکتے ہیں. مارکیٹ سے آپ کو سروسز بھی مل جاتی ہیں, مختلف لوگ جو ہیں یہ کام کر کے آپ کو سروسز فراہم کرتے ہیں کہ جناب اس میں انٹر ہو جائیں, اس سے ایگزٹ لے جائیں, اس سے ایگزٹ لے جائیں, اس سے انٹر ہو جائیں, اس طرح کی وہ آپ کو واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر بتا دیتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کا مخالف ہوں, لیکن بہرحال آپ یا تو خود یہ حیثیت حاصل کر لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا جو یہ والا سرکل ہوتا ہے, یہ والا, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ آپ نے سیل کر دینا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے اگلے 1-2 سال کے اندر جب مارکیٹ باٹم آؤٹ ہو جائے گی, پھر وہاں سے بائنگ کر لینی. ان سے ہٹ کے بھی جو روایتی سرمایہ کار ہے نا, جو ٹریڈیشنل سرمایہ کار ہے بنیے ہیں جو مارکیٹ کے, خاص طور پہ ہمارے میمن انکلز جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھیا جس دن شیئر خریدیں اس دن اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ مجھے اس میں اتنا پروفٹ چاہیے, جس دن وہ پروفٹ مل جائے اس میں سے نکل جائے. میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں, ٹویو ناسک کیا ہے ان کا, تارک گلاس کی. تارک گلاس جو ہے وہ میں نے once upon a time 6 روپے پہ خریدا, ٹھیک ہے.
اور جب وہ 12 روپے پہ پہنچا میں کہ ڈبل ہو گئی میں اس میں سے نکل گیا. اب طارق خلاص نے اپنا وہ پلانٹ لگا لیا سوڈا ایش کا, وہ میرا خیال دبئی بھی چلے گئے. انہوں نے پاکستان کے اندر جتنی اور بھی پرنس گلاس اور فلانا گلاس سارے بائی آؤٹ, بلوچستان گلاس سارے بائی کر لیے, مونوپلائز کر لیا ان کو. اب گلاس مارکیٹ کے اندر جس بھی برانڈ سے ہیں نووا وغیرہ, اب سارے طارق گلاس کے ہی پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے کمپٹیشن کمیشن کی ان کی طرف نظر نہیں پڑی ابھی تک. اور مطلب انہوں نے کوئی ایکسپلائٹ بھی نہیں کیا. پاکستان کے اندر اب بھی ٹیبل ویئر جو ہے وہ سستا ہی ہے, دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت سستا ہے. اور اتنی مہنگی گیس لے کر اور اتنا مہنگا جو ہے وہ فیول لے کے اتنا سستا گلاس فراہم کرنا, اس کے اندر فنیشنگ نہیں ہے ظاہر ہے. اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے, اور ایکسپرٹیز کے لیے آپ کو مہنگے لوگ رکھنا پڑیں گے. جب مہنگے لوگ رکھیں گے تو پھر آپ کی کاسٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو اس لیے ٹرکش, ملائیشین, تھائی وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے دھڑلے سے بکتے ہیں. لیکن سستا ترین جو ہے وہ آج بھی طارق گلاس ہی ہے, اس کے باوجود کہ ان کی منوپلی ہے. پاکستان کی پوری مارکیٹ طارق صاحب کے پاس ہے. اب تو ماشاءاللہ عمر بھی میرا خیال ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ سارے معاملات, عمراق بھی ان کا ہے بھائی, سارے ہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے بائی آؤٹ کر لیا ہوا ہے. تو طارق گلاس جو ہے مثال میں دینے لگا تھا آپ کو, اب پتہ نہیں کیا مثال تھی, ایسے ہی ڈیٹیل میں چلا گیا میں. لیکن بہرحال جو ہے وہ ہاں میں طارق گلاس جو ہے جی 13 روپے پہ بیچ کے نکل گیا. آج وہ 70-80-100 کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے کہیں, اور ڈیویڈنڈ پروفٹ دیتا ہے تو 100-80 کے ارد گرد جاتا ہے نا. تو اپنا کیپیسٹی آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کو اس شیئر میں سے کتنا کمانا ہے. یہ میمن انکلز نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ میاں جب خرید لو تو پھر اپنا ایک ٹارگٹ رکھو کہ میں نے اس ٹارگٹ کے بعد اس پہ نکل جانا, اور جب وہ ٹارگٹ آئے تو پھر دیکھے بغیر کہ وہ شیئر کہاں پہ جا رہا ہے نکل جاؤ اس میں سے. سیف انویسٹمنٹ کے اصول یہ بتاتے ہیں. یہ میسیج میں نے آپ کو بھیجا واٹس ایپ پہ, تو اس سے پہلے آپ کو ای میل بھی کیا ہوا ہے یہ میسیج. تو اس میں ایک چیز کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ڈالرز کا ریٹ بہت اوپر 320-30 تک گیا تھا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو آپ اپنے پروگرامز میں بتاتے رہتے ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سوہنی دھرتی پروگرام ہے ایک, یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو دیا گیا تھا, جس میں جب بھی وہ ریمیٹنس پاکستان بھیجتے تھے اس کے اوپر ان کو 1 سے لے کے 0.25% تک اس کا بونس ملتا تھا پوائنٹس کی شکل میں. ان پوائنٹس سے ہم خریداری کر سکتے تھے یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر, یا پی اے کی ٹکٹ خرید سکتے ہیں, ایف بی آر کا ٹیکس پے کر سکتے ہیں. اس قسم کے کچھ بینیفٹس جو ہے وہ ہم اٹھا سکتے تھے یہ پاکستان ریمیٹنس بھیجنے کے اوپر جو بونس پوائنٹس ملتے تھے. لیکن پچھلے 4 سے 5 مہینے کے اندر بہت سے اکاؤنٹس کو بغیر کوئی وجہ بتائے لاک کر دیا گیا. اب ہم سونی دھرتی کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ان کا کوئی جواب نہیں آتا, ای میل کا کوئی جواب نہیں آتا, کال کریں تو بس ہماری ٹیم کام کر رہی ہے جی, ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, اس قسم کے جواب دیتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر غور کریں, اس مسئلے کو اٹھائیں تو اوورسیز پاکستانیوں کو بھی بھلا ہو جائے گا, اور ملک کا تو فائدہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی. بالکل ٹھیک ہے. میرا آئی وش کہ یہ اس میں نہ ہو, کیونکہ یہ والا پروگرام جو تھا اس میں بینک کو بھی کوئی 1 یا 2 ارب روپے کا 1 یا 2 روپے فی ڈالر کا انسینٹیو دیا گیا تھا. تو کوئی 5 سے 6 ارب روپے کا اس میں گھپلا ہوا تھا, اور بینک جو کہ چلتا ہی ڈاکومنٹڈ ہے وہ بینک اس کے لیے کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کر سکے تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پھر اکتا کے اس مسئلے کو کلوز کر دیا تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, اور بینک آپ کو پتہ بدماش ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پولیٹیکل پریشر بھی اسٹیٹ بینک پہ ڈلوانے شروع کر دیے. اوپر سے جناب وہ بھی آئے ہوئے تھے باہر سے, ہم جو امپورٹ کر کے لائے تھے نا باجوہ صاحب عمران خان کے لیے تحفہ ہیں, وہ آج کل جو ہیسکول کے ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں شارجہ میں, سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر صاحب, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے پھر اس کو لپیٹ کے رکھ دیا تھا. وہ 4-5 ارب روپے کا مختلف بینکوں نے گھپلا کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر یہ والی حرکت ہو رہی ہے. بہرحال ہم نے آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچا دیا.
متعلقہ حکام تک. امید ہے آپ کو جلد اس کا فیڈ بیک ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.